बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज़ाद डिजिटल मीडिया की नई सीरीज आज़ाद सोच में आप तमाम देखने वालों को वेलकम करेंगे। आज के पॉडकास्ट में दो अहम खबरें हैं जिनकी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक तो बानी पीटीआई इमरान खान, जिनकी तरफ से दो खतूत लिखे गए थे। एक खत लिखा गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को, दूसरा खत इमरान खान ने लिखा आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को। अब बानी पीटीआई इमरान खान का एक तीसरा खत मंजर आम पे आया है और उस खत में इमरान खान ने साफ साफ कह दिया है आर्मी चीफ से कि आप हमारे साथ खड़े हो जाएं। इमरान खान साहब के इस खत पे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट का मुकदमा जेर समात आया है। आज की अदालती कार्रवाई को महज टच करेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 3 जजेस जिन्हें बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है, उन जजेस के ट्रांसफर से मुतल्लिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी क्या कहते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इन जज साहबान के ट्रांसफर को क्यों जायज और दुरुस्त करार दिया है, उनकी मंतक क्या है, उनके स्टेटमेंट की तफसीलात क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। वेलकम करते हैं सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच साहब। तैयब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के खत पे बात कर लेते हैं। खान साहब ने खत लिखा चीफ जस्टिस को, खान साहब ने खत लिखा आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब को। समझ आती है कि ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। इल्ज़ाम लगाना है ना, एक सवाल उठाना है, उठा दिया इमरान खान साहब ने और कहते थे उनके साथ बात नहीं करेंगे, उनके साथ राब्ता नहीं करेंगे। अब तहरीरी तौर पे उनके साथ खत लिख के राब्ता किया गया है। इस खत को आप किस नजर से देखते हैं? क्या इस खत में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ से यह कहा है कि हमारे साथ खड़े हो जाएं, या इस खत को आप एक एनआरओ की शक्ल में देखते हैं कि जो एनआरओ हुकूमत से इमरान खान मांग रहे थे, अब वो एनआरओ इमरान खान ने बराह रास्त आर्मी चीफ से मांग लिया? देखिए, पहले तो आप जैसे आपको पता है कि ये सीज़न जो है वो खतों का सीज़न है और बहुत खतूत जो है वो लिखे जा रहे हैं हमारे कौमी मंजरनामे पे। आपको जो है वो जजेस की जानिब से भी बहुत ज़्यादा खतूत जो लिखे गए वो भी आपको मिलेंगे, लेकिन उन खतूत का क्या बना वो भी आपके सामने है कि जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ 5 जज साहबान ने खतूत लिखे और खतूत के बाद हमने देखा कि वो जो चीज़ जो इंटेंशन थी वो उनके बरखिलाफ मामलात हुए और 3 जज भी ट्रांसफर हो गए। तो इसी तरीके से खत लिखना तो हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसके अंदर माइंड में या उसके दिलो दिमाग में जो कुछ होता है वो अपने मुतलका बंदों तक या उन तक पहुंचाता है। या जो गुबार है, हाँ, या जो एक दिल में गुबार है, दिमाग में गुबार है, वो भी निकल जाता है। बिल्कुल। तो खान साहब ने अपना गुबार निकाला है, एनआरओ नहीं मांगा। एक किस्म का ये कथारसिस भी होता है और एनआरओ तो साफ ज़ाहिर है कि वो तो शुरू दिन से ही एनआरओ पे है और उसकी तो देखिए पूरी पीटीआई ने जिस तरीके से एक पीटीआई की मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट चली, धरने हुए, एहतजाज हुआ, फितना हुआ, फसाद हुआ, वो सारा कुछ, तो वो किसके लिए? बानी पीटीआई की रिहाई के लिए। उसको किसी न किसी तरीके सहूलतकारी हो, चीजें हो, उसी तरीके से मामलात चल रहे हैं। तो ये भी जो खत है इसको वो क्या रहे हैं कि भाई मैं ही हूं, मेरा मरना जीना जो है वो तो है पाकिस्तान के साथ। और मैं उसमें उन्होंने एक और भी कहा है, उन्होंने कहा जी अवाम और फौज के दरमियान जो फासले हैं वो बढ़ रहे हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है वो अवाम के बगैर नहीं जीती जा सकती। और खान साहब दरअसल कह ये रहे हैं कि मैं अवाम हूं, बिल्कुल, अवाम मेरे पीछे खड़े हैं, आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखिए, बात सिंपल सी है, पूरी कौम फौज के साथ है, ठीक है। हाँ, मास हुआ है वो कल्ट जो बानी पीटीआई के ऊपर जो है वो ईमान लेके आया या उस पर यकीन रखता है, ठीक है, वो कल्ट ही है ना बेसिकली। उनके अलावा आप कौम यूथ को एक साइड पे कर ले, बाकी कौम तो पाकिस्तान अवाम उसके साथ है, मिलिट्री के साथ है। और अनफॉर्चुनेटली इन्होंने माजी में जो किया कि जब भी हमारे फौजी अफसरान की शहादतें हुई बड़े बड़े, तो इनके आपने देखा किस तरीके से ट्रोल किया गया, ठीक है। जनरल सरफराज की हुआ था जो बलूचिस्तान में जिनको जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद, और फिर सानिया ऑपरेशंस में, हाँ, मुख्तलिफ ऑपरेशंस में जो जवान शहीद हुए, और फिर सानिया 9 मई जिस तरीके से, तो वो डायरेक्ट बराह रास्त जो है वो फौज के ऊपर अटैक था, यादगारें जलाई गई। और फिर इससे भी बढ़ के जो खुद हमारे फौजी जवानों को जो शहीद कर रहे हैं और जिसे हम खारजी कहते हैं, तो उन खारजियों को सपोर्ट कहां से मिली और कौन दे रहा है? तो वो तो पीटीआई उनके लिए नरम गोशा रखती है और मैं इसमें हक बजाने ये बात आपकी गलत है तैयब बलोच साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके लिए नरम गोशा रखती है। वो भी शायद रखते हैं, वो भी तहरीक इंसाफ के लिए कोई
اعلامیہ جاری کر دیتے ہیں. اس کا میں یہ دیکھیں پی ٹی آئی کو تو میں کہتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کا جو ہے نا وہ سیاسی ونگ ہے بیسیکلی, یہ حقیقت ہے, آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں وہ آپ کا ہے, لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے, تو اسی وجہ سے اب ایک سائڈ پہ فوجی جوانوں کا خون بہایا جاتا ہے اور ان کی شہداء کی تصدیق کی جاتی ہے, اور اب یہ خط لکھا گیا اور خط میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قوم اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے گی جب معاشی حالات پہ بھی آپ جو ہے وہ چیزیں ٹھیک کریں, فلاں بھی 26ویں ترمیم بھی, یعنی 26ویں ترمیم کا انہوں نے ذکر کیا اپنے خط میں کہ اگر 26ویں ترمیم واپس ہو جائے گی تو پھر جو ہے قوم جو ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑے گی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, لیکن انہوں نے بیسیکلی یہ جو خط لکھا ہے اس میں اپنی مانگیں رکھی ہے. اس نے کہا میرا مرنا جینا جو ہے وہ ہے پاکستان کے ساتھ, میں ادھر ہوں تو مہربانی کریں کہ ہمارے اوپر بھی کچھ دیا کریں, دیا کھائیں. لیکن مجھے اس میں یہ سمجھ آئیے خان صاحب کہہ رہے ہیں جی 24 کو عوام میرے ساتھ ہیں, وہ تو آپ میرے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں, آپ میرے ساتھ معاملہ طے کر لیں, میں آپ کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے لیے تیار ہوں, تو یہ عوام آپ کی طرف آ جائے. یہ خان صاحب یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آج سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ کا مقدمہ تو کل تک چلا گیا. بالکل. سابق چیف جسٹس جوادت خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین کے دلائل مکمل ہو گئے. سلمان اکمناری صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کر دیا, اور اس کے بعد جو ملاقات ہوئی ہے صحافیوں کی حلف برداری کی تقریب پر, اس میں یحییٰ فریدی صاحب نے جو اتنے سوالات اٹھ رہے تھے پچھلے چند روز سے, اور خاص طور پہ جو 5 ججز کا خط تھا کہ یہ جج تو ٹرانسفر ہو نہیں سکتے, یہ تو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ فراڈ ہے, تو یحییٰ فریدی صاحب نے تو سارا کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا کہ کوئی فراڈ نہیں ہوئی, تو کانسٹیٹیوشنل کی ایک کمانڈ ہے, ایک صدر پاکستان کا اختیار اس کے تحت ہو سکتا ہے. اور جو ججز آئے ہیں یحییٰ فریدی صاحب نے کہا کہ ان کو ویلکم کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, حوصلہ شکنی نہ کریں. بالکل. دیکھیں عمران, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ وفاقی دارالحکومت ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ وفاقی دارالحکومت کی یہی کورٹ ہے. تو جب ہم وفاق کہتے ہیں, وفاقیت کہتے ہیں, تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقیت معدوم ہو گئی تھی. یہ جو اپنے معزز جج جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ انہوں نے نیو یارک بار سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کہا تھا کہ میں نے ہیڈ ہنٹنگ کے ذریعے یہ جج لگائے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے وہ یہ جج کیسے لگے تھے. لیکن اس سے ماضی میں پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا بلوچستان سے جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوتے رہے, کیا اقبال حمید الرحمان نہیں ہے, کیا سندھ سے ججز نہیں آتے تھے. تو پھر انہوں نے ہیڈ ہنٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ یہاں پہ ججز لگائے, جس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہمیں وفاقیت معدوم ہو گئی, ہمیں وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی. اب اس میں نام سندھی بولنے والا جج ڈومیسائل کراچی کے ہوں گے, لیکن بات یہ ہے کہ ڈومیسائل سندھ کے ہوں گے, ہاں سندھ کے ہوں گے, لیکن بات یہ ہے کہ سندھی سپیکنگ کوئی نہیں تھا, بلوچی سپیکنگ کوئی نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے اس سے پہلے بھی جب ہم سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان پرسن وزٹ کی ہیں پاکستان کے دور دراز علاقوں کے, وہ گوادر پہ گئے تھے, وہ واران والی سائڈ پہ گئے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گھوٹکی اور سندھ کے انہوں نے وزٹ کیے. تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں میں بہت زیادہ احساس محرومی پایا جاتا ہے, اور ان کا احساس محرومی اس وقت ہی ختم ہوگا جب ہم ان کو جوڈیشری میں بھی اپنا سٹیک ہولڈر سمجھیں گے, یا ان کو ہم شراکت دار بنائیں گے. اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا میری یہ خواہش ہے کہ جوڈیشری کے اندر جو ہے وہ ایتھنیکلی, یہ ان کے الفاظ تھے کہ سندھی بولنے والے اور بلوچی بولنے والے جو ہے, آج بھی انہوں نے یہ بات, آج بھی یحییٰ فریدی صاحب نے یہی بات کی جب یہ سوال, بلکہ افریدی صاحب نے خود ہی بات شروع کر دی. بالکل. افریدی صاحب نے کہا کہ میں جو ججز کا ٹرانسفر ہوا ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. پھر اس میں انہوں نے بات کی کہ یہاں پہ 2 ایشو ہیں, ایک ججز کا ٹرانسفر ہے, ایک ججز کی سینیرٹی ہے. جو ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوئے ہیں, جو سینیرٹی کا سوال ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے نیچے سے چلتا ہوا ہمارے سامنے آ جائے گا, یعنی لیٹیگیشن میں آ جائے گا, اس کا ہم اس وقت جواب دے دیں گے, ابھی اس کا ہم جواب نہیں دے سکتے. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم ایک بلوچی بولنے والا جج لے کے آئے, بالکل یہ نہیں کہا کہ بلوچستان سے جج لے کے آئے, انہوں نے کہا کہ سندھ سے ہم سندھی بولنے والا جج لے کے آئے. اور ساتھ میں افریدی صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرا اگر بس چلتا کوئی ٹرائبل ایریا کا جج ہوتا اس کو بھی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دیتا. بالکل. یعنی وہ جو انہوں نے دورہ کیا ملک بھر کا, خیبر پختونخوا گئے, بلوچستان گئے, سندھ گئے, پنجاب بھی گئے, بالکل, وہاں پر جو لوگوں کی باتیں تھیں کہ دیکھیں ہم میں سے تو جج نہیں بنتے, بالکل, ہم میں سے جو جج آگے آتے ہی نہیں ہیں, ہمارا ایک طبقے سے تعلق ہے, ایک ہماری زبان ہے, ہمیں کسی جگہ نہیں مطلب اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. تو اس چیز کو انہوں نے پورا کیا ہے. اور ساتھ میں ایک اور بھی سوال ہوا 26ویں ترمیم پہ, بالکل, کہ 26ویں ترمیم کے بعد آپ کے اختیارات کیا ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میرے جو اختیارات ہیں مجھے پتا ہے, اور میں بھرپور طریقے سے اپنے اختیارات استعمال کر رہا ہوں. اور پھر ایک ساتھی نے اور سوال پوچھ لیا
کہ یہ جو اس نوعیت کے مقدمات ہیں مطلب 26ویں ترمیم والا وہ فل کورٹ بن جائے گا, آپ نئے 8 جج بھرتی کرنے جا رہے ہیں, تو انہیں یحییٰ فریدی صاحب نے کہا کہ وہ تو 10 کو اجلاس ہونا ہے, اسی روز ہی پتہ چلے گا. لیکن ایک بات انہوں نے ضرور کہی کہ جہاں پہ میرا معاملہ ہوگا, جہاں پہ میرا ذاتی مفاد ہوگا, میں اس بینچ میں نہیں بیٹھوں گا. یعنی وہ کہہ دیا انہوں نے کہ میں 26ویں ترمیم والے کیس میں نہیں بیٹھوں گا. اب 26ویں ترمیم میں ظاہر سی بات ہے کہ براہ راست جو بینیفیشری ہیں وہ یحییٰ فریدی صاحب ہیں. بالکل. جب یحییٰ فریدی صاحب نہیں بیٹھ رہے تو جو متاثرہ ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ ہرگز نہیں بیٹھیں گے. نہیں بیٹھیں گے, نہیں وہ تو بیٹھنے کو تیار ہیں, وہ تو تیار ہیں. جب یحییٰ صاحب نہیں بیٹھ رہے, جو بینیفیشری ہیں, چلو ان کے بقول بینیفیشری ہیں, تو پھر جو متاثر ہوئے ہیں وہ بھی نہیں بیٹھنے چاہیے. اور یہ بات تو خود جسٹس اطہر من اللہ نے بھی ختم کی تھی, مطلب انہوں نے اس پیرائے میں بات کی تھی کہ اگر یہی دیکھیں, جسٹس جمال خان پہ بھی تو یہی الزام لگا نا, جسٹس محمد علی مظہر پہ بھی تو یہی الزام لگا نا کہ یہ جو بینیفیشری ہیں, تو انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ والوں کا تو یہ جواب تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھے تو ہم بینیفیشری ہو جاتے ہیں, جب ہم جا کے ریگولر بینچ میں بیٹھتے ہیں تو ہم پھر جو ہے متاثرہ ہو جاتے ہیں. اور پھر جسٹس اس نے اطہر من اللہ نے جو یار غار بھی ہیں اپنے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے, انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اگر یہ پوائنٹ دیکھیں جو انہوں نے بینیفیشری کے الزامات لگائے ہیں, پھر تو انہوں نے کہا بینچ میں کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا, سپریم کورٹ کا کوئی جج اس کیس کو نہیں سن سکتا. بالکل. تو یہ تو مطلب جسٹس منصور علی شاہ صاحب, چونکہ اب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس محسن اختر کیانی, لیکن یہاں پہ دونوں نے 26 ایک بریک لائن بھی تو ہے نا طیب بلوچ صاحب, ایک ہیں براہ راست متاثرہ, ایک ہے براہ راست جو ہے بینیفیشری. باقی کے اوپر تو ہم ویسے ملبہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ متاثرہ ہیں, یہ بینیفیشری ہیں. براہ راست متاثرہ 2 جج ہیں, منیب اختر صاحب ہیں اور منصور علی شاہ صاحب ہیں. براہ راست بینیفیشری جو ہے وہ یحییٰ فریدی صاحب ہیں. لیکن آج جو یحییٰ فریدی صاحب نے بات کی ہے 3 ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے, اس کے بعد جو 5 ججز کا خط ہے, اور 5 ججز کے خط کے بعد جو رولا گولا ڈالا ہوا ہے وکلا نے کہ ہم ہڑتال کریں گے, یہ مطلب ہم کوئی تحریک چلائیں گے, اس کا پھر کیا وجود رہ جاتا ہے, اس کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ یہ کون سے وکلا ہیں ویسے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. ان کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ ریاست علی آزاد صاحب, مطلب حامد خان صاحب تحریک انصاف کے جو سینیٹر ہیں, اسی طبقے کے ساتھ, اسی گروپ سے تعلق, اسی مطلب ہارنے والے ہیں جن کو اسلام آباد مطلب موسٹلی بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں جن کو, اور پاکستان بار کون, ہاں پاکستان بار, جن کو وکلا نے مسترد کر دیا. یہ تو مسترد طبقہ ہے, مسترد ٹولہ ہے وکلا کا. واٹ ایور وہ جو بھی کرتے رہے, جمہوری حق ہے تو احتجاج کریں, آپ اینٹ سے اینٹ بجائیں. اور جسٹس وہ اپنا حامد خان صاحب نے کہا تھا کہ 26ویں ترمیم کا میں اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا, تو وہ ہم دیکھتے رہ گئے. لیکن پھر کسی نے کہا کہ وہ چیمبر میں ہی بیٹھ کے پینٹ بجا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو وکلا کر رہی ہے, احتجاج کر رہے ہیں, آپ دوسری سائڈ پہ تو دیکھیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آج اس کو ویلکم کہا ہے, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ویلکم کہا ہے, بلوچستان ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں میر عطا اللہ لانگو صاحب, انہوں نے باقاعدہ اس کو ویلکم کہا ہے. تو پاکستان کی جو اپیکس باڈیز ہیں, جو وکلا کی اپیکس باڈیز ہیں, جو بڑی بار ایسوسی ایشن ہے, وہ تو ساری کی ساری اس کو ویلکم کہہ رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وکلا اور ججز کو ہو کیا گیا ہے. یہ تو آئین کے تحت چلنے والے طبقہ ہے نا, اب یہ آئین میں خلل کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ تو آئینی کمانڈ ہے. آئین کے تحت ہی جج ٹرانسفر ہوئے, یہی یحییٰ فریدی صاحب نے کہا. اب یہی اصل سوال ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی اگر کسی کمانڈ کے اوپر وہ شخص جو کہ اتھارٹی ہے, بالکل جو وہ شخص جو کہ کمپیٹنٹ ہے, یعنی صدر پاکستان آصف علی زرداری, انہوں نے ٹرانسفر کیے ہیں, کیا آئینی اختیار کو ایکسرسائز کرنے پر ملک میں جو ہے وہ ہنگامے اور تحریکیں چلائی جائیں گی؟ یہ بھی تو ایک عام سوال ہے. یہی تو ایک ایگزامپل, مطلب ڈیمانڈ کیا ہے آپ کی کہ بھئی آئین پہ عمل کیوں کیا ہے؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ بھئی آئین پہ عمل ہو گیا, آئین پروویژن ہے اور آئین اس کو اجازت دیتا ہے, کانسٹیٹیوشنل کمانڈ فلفل ہوا ہے. اور پاکستان کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے بڑے عرصے بعد ہم نے وفاقیت کی جھلک دیکھی ہے. اب اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں سندھی اسپیکنگ جج بھی نظر آ رہے ہیں, ہمیں بلوچی اسپیکنگ بھی, ہمیں پشتو اسپیکنگ بھی, ہمیں پنجابی اسپیکنگ بھی, ہمیں جو ہے وہ تو اردو اسپیکنگ بھی. ہمیں تو یہ اب گلدستہ بنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. بیسیکلی جو وفاق کا ایک گلدستہ ہوتا ہے کہ تمام جو اکائیاں ہیں فیڈریشن کے جو یونٹس ہیں, اب وہ ان کی نمائندگی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپریشیٹ کریں, الٹا اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, یا اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی مزاحمت کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آخری سوال ہے. کوئی مزاحمت کا فائدہ نہیں ہے, بل ہرگز ہی فائدہ نہیں ہے. ہاں اتنا ہے کہ دیکھیں کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ مجھے اب جوڈیشری میں نظر نہیں آ رہے. اچھا جی, آپ کو محسن اختر کیانی صاحب نظر نہیں آ رہے, لیکن مجھے 10 فروری کو کچھ اور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہاں, اور وہ ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا چیف جسٹس. بالکل, نئے چیف جسٹس
मतलब नया चीफ जस्टिस तो नहीं लगेगा 10 फरवरी को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, उसके बाद चीफ जस्टिस का ओहदा खाली हो जाएगा और फिर 3 का सीनियर का जो है पैनल आएगा, पैनल, उसमें डोगर जाएगा। साहब होंगे, जस्टिस डोगर साहब हैं पहले नंबर पे, अब जस्टिस सरफराज डोगर, उसके बाद मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं और तीसरे नंबर पे जो है वो शायद गुल हसन साहब, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब है। और उनमें से एक नाम आपने निकालना है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। हाँ तो फिर वो निकालना है, वो तो जुडिशियल कमीशन ही फैसला करेगा, लेकिन एक चीज है कि जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि फिर जस्टिस सरफराज डोगर तो मुझे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नजर आ रहे हैं। चलें जी नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि व्लॉग पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर व दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।